نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. वन लहू उसके लिए मुअक्किबातुन पहरेदार है मिन बैनि यदैहि उसके सामने से वमिन खल्फिही और इसके पीछे से यहफज़ूनहु यहफज़ूना जो हिफाजत करते हैं हो उसकी किसकी इंसान की मिन अमरिल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इसके लिए आगे और इसके पीछे पै दर पै आने वाले कई पहरेदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान की हिफाजत करते हैं। मुअक्किबात उनका मतलब होता है बारी बारी एक दूसरे के बाद आने वाले। ये मलाइका की सिफ्त है, फरिश्तों की सिफ्त है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान की निगरानी और हिफाजत का जो इंतज़ाम बयान किया ना, उसकी एक झलक दिखाई है इस आयत के अंदर। अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है इंसान की हिफाजत का, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि इंसान की हिफाजत के लिए कितने फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि फरिश्ते नेक और बद अमल लिखने वाले तो दाएं और बाएं हुए ना, लेकिन इसके अलावा हिफाजत करने वाले फरिश्तों की तादाद क्या है उसका जिक्र नहीं किया, बल्कि कहा वो चारों तरफ से इंसान की हिफाजत करते हैं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर आफत और मुसीबत से इसकी हिफाजत करते हैं, सिवाय उस मुसीबत के जो अल्लाह ने उसके हक में लिख दी हो। इसके अलावा जितनी भी आफतें, मुसीबतें, परेशानियां, टेंशन्स आती हैं, फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं। अब देखिए, सोचिए, इतना प्रोटोकॉल है हमारे पास, हमारे आगे भी, हमारे पीछे भी, दाएं बाएं। तो अब खुद सोचिए, अगर अल्लाह के साथ एक रिश्ता बना लिया जाए, जैसे हम सुबह शाम की दुआएं पढ़ते हैं तो अल्लाह से उन दुआओं के अंदर भी इल्तिजा करते हैं, मदद मांगते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाना, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से हर तरफ से हमें महफूज रखना, हमें शैतान की शर से बचाना। तो हमारे प्रोटोकॉल में और नहीं इजाफा हो जाएगा। तो अल्लाह की तरफ से पहली प्रोटोकॉल मिल रहा है अल्लाह के बंदों को, तो जब हम अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं तो अल्लाह अपने उन बंदों की हिफाजत के लिए फरिश्तों को और अच्छे तरीके के साथ हिफाजत के लिए कहते हैं। तो इसके बारे में हदीस भी है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से जो भी शख्स है उसके साथ एक करीन है, साथ रहने वाला जिन्नों से मुकर्रर किया गया है और एक करीन फरिश्तों से। तो लोगों ने पूछा, अल्लाह के नबी, आपके साथ भी जिन मुकर्रर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ने इसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है, तो वो ताबे हो गया, सो मुझे खैर के सिवा कोई हुक्म नहीं देता। तो बाकी हदीस और आयात और सभी पता चलता है कि इंसान की किरामन कातिबीन के अलावा जो लिखने वाले फरिश्ते हैं, उसके अलावा भी इंसान की हिफाजत के लिए फरिश्ते उसके इर्द गिर्द रहते हैं। मतलब समझ आता है कि अल्लाह की नजर में है हम हर वक्त। यानी इतने ज्यादा हमें, एक तो हमें जब फरिश्तों का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो हमें ये एहसास होता है कि हमारी एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कोई एक फरिश्ते से तो वैसे गलती नहीं होती, अगर मिसाल के तौर पर
کسی سے کچھ رہ بھی جائے دوسرا دیکھ رہا ہے، تیسرا دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب سے ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کائنات کے اندر کتنے لوگ ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اتنے فرشتے مقرر ہیں. یعنی مخلوق سے، یعنی انسانوں سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. اور پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا بھی کہ باری والے فرشتے صبح اور عصر کے وقت تبدیل ہوتے ہیں، اور ان وقتوں میں آنے جانے والے آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں. صبح کے وقت جو عصر کے وقت آتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور صبح کے وقت نئے آتے ہیں، پھر وہ آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں. تو سوچئے کہ ملاقات کے اندر کیسی باتیں کرتے ہوں گے. اگر ہماری باتیں کرتے ہوں گے تو کیسی باتیں ہوں گی جو ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے. پھر جا کے اللہ کو بھی حاضری دیتے ہیں کہ اللہ تمہارا فلاں بندہ فلاں کام کر رہا تھا، اس کا یہ مسئلہ تھا، اس کی یہ پرابلم تھی. اللہ تو جانتے ہیں، لیکن فرشتے بھی جا کے اناؤنس کرتے ہیں انسان کی اچھائی اور برائی کے بارے میں اللہ کو. تو یہ چیز، اگر اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ ہم اتنی طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، تو ایک تو ویسے انسان برائیوں سے بھی حفاظت میں رہ جاتا ہے. اگر یہ تصور ہو جائے، انسان ویسے بھی برائیوں سے بچتا ہے، اور دوسرا اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا جو کسی قوم میں ہے، اچھائی ہے یا برائی، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل دیں، ما بانفسہم، اس کو جو ان کے دلوں میں ہے. وَإِذَا أَرَادَ، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، یعنی کون؟ اللہ بقوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً، کسی برائی کا، فلا مرد لہ، تو نہیں کوئی پھیرنے والا اسے، وما لہم من دون اللہ من وال، اور نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی بھی مددگار. اب ایک اور جانب توجہ دلائی گئی ہے. ایک تو پہلے ہمیں پورا کانسیپٹ سمجھایا ہے فرشتوں کا. اس سے تو ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ اگر ہم ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور دوسرا اللہ سے مزید حفاظت کی دعائیں کرنا، تو یقین ہوگا کہ اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ سپاہی ہیں، جو اللہ میں چند 10 سپاہی بھی اگر عطا کر دیں گے تو ہماری بہترین حفاظت ہو سکتی ہے برائیوں سے، شیطان سے، جنوں سے، جادو سے. اور پھر یہ بھی کہ فرشتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا کہ اتنے زیادہ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، تو ہم برائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں. اب جو اگلا ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی. یعنی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو برائی میں مبتلا نہیں کرتے، وہ خود برائی میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر اس کی حالت بدل دی جاتی ہے. یعنی اس برائی کے نتیجے میں اس کو جو نقصانات ہونے ہوتے ہیں اس کو وہ ملتے رہتے ہیں، وہ ان کو برداشت کرتا ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے وہ مصیبتوں میں پڑتا رہتا ہے. پھر اسی طرح کوئی بندہ برے کام کر رہا تھا، اب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، برائی کا شوق ختم ہو جاتا ہے اور نیکی کا شوق اس کے اندر آتا ہے، تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت ایفرٹ کی تھی. ٹھیک ہے، تو نیکی کی بجائے برائی اور اطاعت کی بجائے نافرمانی جب تک نہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان سے اپنی نعمت، اگر وہ نعمت دیے ہوئے ہیں تو نہیں چھینتا، اور اگر نعمت نہیں ہے تو پھر وہ اگر برائی کی طرف آمادہ نہ ہو تو پھر اللہ ان کو نعمت عطا کیے ہی دیتا ہے. لیکن جب انسان اپنی حالت بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت چھین لیتا ہے، ان پر عذاب نازل کرتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری صورتوں میں بتائی ہے، اور اس میں بھی کہ جب پھر وہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ قوم اپنی حالت بدل دیتی ہے اپنی برے اعمال کی وجہ سے، تو پھر کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے اس برائی کے جو فیصلے کو ہے
پھیرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افراد کی وجہ سے کسی بھی قوم پر عذاب نہیں آتا، ایک فرد کی وجہ سے، ایک فرد کے گناہ کی وجہ سے عذاب تب آتا ہے جب پوری قوم مل کر کسی بھی برائی کا شکار ہوتی ہے۔ اور کسی بھی قوم کی اچھی یا بری حالت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قوم کے اندر اچھے لوگ کتنے ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے اس قوم کے اندر برے لوگ کتنے ہیں۔ اب جن میں کی تعداد زیادہ ہوگی نا، قوم کو وہ ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، بلکہ ایک بے گناہ شخص بھی دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ زینب بنت جخش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی، کیا نیک لوگوں کے ہم میں موجود ہونے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب خباثت یعنی گناہ زیادہ ہو جائے، جب گناہوں کی تعداد، گناہ گاروں کی تعداد، مجرموں کی تعداد زیادہ ہوگی تو پھر جو عذاب آتے ہیں نا، اس میں بے گناہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آج ہمارے دور کے اندر ایسے کتنے ہی عذاب ہیں جس میں مبتلا ہے، بے روزگاری، ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہے، اور ہم اپنے حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر، برائیوں کا وبال ہم برداشت کر رہے ہیں۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ اور اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں برے لوگوں کی وجہ سے۔ تو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، انسان خود اپنی حالت بدلتا ہے، اچھی اور بری۔ لیکن اللہ جب ارادہ کر لیتے ہیں کسی کو سزا دینے کا یا پھر اس کے ساتھ برائی کا، جو اس نے برے اعمال کیے ان کے سبب، تو پھر اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہم چاہے کتنی سائنسی تدبیریں اور حفاظت کا بندوبست کیوں نہ کر لیں، کسی پیر، بزرگ، بتیاں، جن وغیرہ فرشتے کی پناہ کیوں نہ لے لیں، اللہ کے ارادے میں، اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ هو الذی یوریکم البرق، اب مزید اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان میں چھپی حکمتوں کی بھی وضاحت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ وہی ہے اللہ یوریکم البرق، جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی کی چمک، خوفاً خوف، و طمعاً اور امید سے، وینشئ اور وہ اٹھاتا ہے السحاب بادل، الثقال بوجھل۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی ایسی نشانیوں کا ذکر کیا ہے جس میں بیک وقت امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ کیسے؟ بجلی کی چمک میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ جب بھی بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنا ڈر لگتا ہے اس بجلی سے کہیں بجلی نیچے نہ گر پڑے۔ ایسا ہوتا ہے نا، بجلی کی آواز جب آ رہی ہوتی ہے، بادل گرجنے کی، بجلی چمکنے کی، تو اکثر ایسے ہی احساسات ہوتے ہیں، خوف بھی اور طمع، خوفا و طمعا۔ پھر اسی طرح جب بادل آتے ہیں، یہ تو بجلی چمکتی ہے نا، جب بادل دیکھتا ہے انسان آسمان سے تو رحمت کی بارشوں کی امید بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ اگر بارشیں ختم ہی نہ ہوئی تو سیلاب آتے رہے تو پھر انسان کو کتنا نقصان ہوگا۔ تو پھر اس آیت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کے عذاب سے ڈر بھی لگنا چاہیے۔ یہ ایمان جو ہے نا، کل بھی سیکھا تھا، رحمت اور
عذاب کے درمیانی راہ ہے، یعنی امید اور خوف، خوف اور امید کے درمیانی راہ جو ہے نا وہ عدل کی راہ ہے، وہ اعتدال کی راہ ہے، کہ انسان کے پاس اللہ کا ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو کہ میرا رب بہت رحیم ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، لیکن خوف ہو کہ اگر میرے گناہوں کی طرف دیکھ لیا جائے تو مجھ پہ تو رحمت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، تسبیح کرتی ہے کڑک ساتھ اس کی تعریف کے، اور فرشتے اس کے خوف سے، یعنی بادل جو ہیں، رعد جو کرق ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح و تمجید بیان نہ کرتی ہو، ہر چیز کرتی ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ جو لوگ اس کی تسبیحات کرتے ہیں نا، تم ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھتے۔ ہر بندے کے، ہر محلوق کا اپنا سٹائل ہے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر کئی جگہوں پہ کیا ہے۔ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بے زبان ہیں لیکن بولتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب وہ تسبیحات بھی بیان کرتی، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے زمانے میں چونٹی نے بات کی تھی، اور پھر ان کو سلیمان علیہ السلام نے سمجھا بھی تھا، پھر خود سے ان کی گفتگو، پتھروں کا اللہ کے خوف سے گر جانا، پھٹ جانا، ان سے پانی بہہ نکلنا، جہنم اور جنت کی گفتگو بھی قرآن حدیث میں آئی ہے، اور سائنس نے بھی اس بات کو بتایا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ویسے تو بات نہیں کرتی ہیں، ہمیں ان کی بات کی سمجھ نہیں آتی، لیکن آپس میں گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے جو یہ نباتات ہیں نا، درخت اور پھول وغیرہ، یہ بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، پرندے بھی، اور جیسے پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات صبح و شام بیان کیا کرتے تھے۔ تو صرف انسان ہی نہیں اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، یہ جو بادل ہیں، فرشتے ہیں، درخت ہیں، پھول پھل اور پرندے، چیونٹیاں، ہر چیز اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہیں صبح و شام، لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی تسبیحات، اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم موسٹلی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم باقی اذکار تو کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی تسبیحات کی جب باری آتی ہے نا تو ہم اس کو پینڈنگ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ رہتا رہ ہی جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک عمل اپنے لیے ساتھ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی ہر میں لوگ اللہ کی تسبیحات بیان کر سکتی ہے تو ہم انسان کا تو زیادہ فرض ہے نا، ہمیں زیادہ نوازا کیا ہے، ہمیں زیادہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کا تھینک یو کریں، اس کو شکریہ ادا کریں۔ باقی رعد کے متعلق کچھ حدیث ہے کہ بادل جب کڑکتے ہیں، آواز آتی ہے، تو وہ کیا پیچھے کانسیپٹ ہے اس کا، کچھ حدیث ہیں، اس کی روشنی میں دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق یہ ہے کہ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اس پر یہ جواب آیا کہ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل پہ مقرر ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہے جس کے ساتھ وہ بادل کو ہانکتا ہے، اور پھر جو آواز سنائی دیتی ہے نا اس کے بادل کے ہانکنے کی آواز ہوتی ہے، اور پھر وہ ہانکتا چاہتا ہے جہاں تک کہ وہ مقرر جگہ پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اسے حکم دیتا ہے برسنے کا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادل کو پیدا کرتا ہے
تو وہ بادل بولتا بھی ہے، بہترین بولتا ہے، ہنستا ہے، بہترین ہنستا ہے۔ تو ایک تو کہا گیا کہ فرشتے جب اس کو ہانکتے ہیں تو آواز آتی ہے، دوسرا کہا گیا کہ بادل خود باتیں کرتی ہیں آپس میں، جیسے انسان کرتے ہیں نا ویسے بادل آپس میں گفتگو کرتے ہیں، بولتے بھی ہیں اور بادل ہنستے بھی ہیں۔ تو ان دونوں احادیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان دونوں کانسیپٹس کو ہم کسی حد تک ٹھیک کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے کی آواز یا بادل کی گفتگو، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں کی باتیں ہی ٹھیک ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ تو اتنی سی بات سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں نا، جن کو ہم بڑا عام سے سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ بھی خاص ہے اور وہ اللہ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بیچتا ہے کڑکتی بجلیوں کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر وہ پہنچاتا ہے انہیں جس پر وہ چاہتا ہے، جس پر وہ چاہتا ہے اس بجلیوں کو گرا دیتے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اب یہاں پہ جو لفظ ہے صاعقہ، تین اس کے میننگز بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کا ایک یہ موت کے میننگز میں بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب اور آگ، موت، عذاب اور آگ۔ تو صاعقہ کا معنی فضا میں پیدا ہونے والی نہایت سخت آواز یعنی بجلی کی کڑک ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز پیدا ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، یا عذاب آ سکتا ہے، یا پھر آگ لگ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بجلی کی کڑک خود پیدا کی۔ اب جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے باطل ہونے میں یا حق ہونے میں، تو پھر اللہ چاہے تو ان پر بجلیاں بھی گرا دیتا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور وہ سخت سخت قوت والا ہے۔ یعنی اتنی نشانیوں کے باوجود بھی لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، کبھی اس کے کمال اور علم اور قدرت اور اکیلے معبود ہونے کا انکار کرتے ہیں، کبھی اس کے دوبارہ زندہ کرنے کا انکار کرتے ہیں، کبھی اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، کبھی اس کے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ میحال جو ہے نا، محلون سے ہے، محلون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شدید المحال اس کا مطلب ہوتا ہے سزا دینے میں سخت گرفت والا، یعنی بہت سخت قوت والا۔ لہو اسی کے لیے ہے دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا حق برحق، یعنی برحق پکارنا صرف اس کے لیے ہے۔ والذین یدعون من دونہ، جو لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یستجیبون، نہیں وہ جواب دیتے، لہم بشیء الا، ان کو کچھ بھی مگر، کباسط، مانند پھیلانے والے کے، کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغا لی تاکہ، یبلغا وہ پہنچے، فاہو اس کے منہ کو، وما ہوا اور نہیں وہ، ببالغہ پہنچنے والا اسے، وما دعاء الکافرین نہیں دعا کافروں کی، الا فی ضلال مگر گمراہی میں۔ یہاں پہ نا ایک بہت اچھی اگزامپل کے ذریعے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی ہے۔ قرآن کے اندر بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور اس سے ہمیں اللہ کی بات کرنے کا سٹائل سمجھ میں آتا ہے، کمیونیکیشن کے ایک رول، کہ جو بات آپ بار بار بتا رہے ہیں نا، تو اس کو بدل بدل کے مختلف سٹائل سے بتانا چاہیے، کبھی اس کو اگزامپل کے ذریعے، کبھی کسی انسان پرانے قصوں کے ذریعے، کبھی آرڈر کر کے، کبھی حکمت، کبھی اس کی فلسفی بیان کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ نے ایک بہت بہترین مثال بیان کی، بات چونکہ توحید اور شرک کی ہو رہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ صرف اس کو پکارنا برحق ہے۔ اگر اس کو پکاریں گے نا تو وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، ہر ایک کے حوال سے واقف ہے، ہر ایک کی حاجت پوری کرنے کی قدرت بھی اس کے پاس ہے، کسی اور میں ایسی صفات نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال پتہ کیسے ہے؟ اس شخص کی ہے جس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور وہ پانی کے سامنے کھڑے ہو کر نا دونوں ہاتھ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے پانی میرے منہ تک خود پہنچ جائے۔
آپ دیکھیں جب تک وہ پانی تک نہیں پہنچے گا، پانی کو ہتھیلیوں میں نہیں لے گا، اسے منہ تک نہیں لے کے آئے گا، تب تک وہ سیراب نہیں ہو سکتا۔ پانی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے منہ تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، یہ جو لوگوں کو پکارتے، دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے، یہ لوگ بھی پانی کی طرح بے جان ہیں۔ یہ لوگ اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے، اس کی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ حاجت کون پوری کرے گا؟ اللہ ہی ان کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو چاہے ہم جس سے پکار رہے ہیں، اب دیکھیں مختلف طرح سے لوگ دوسروں کو شریک ٹھہراتے، پتھروں کو، چاند ستارے سیارے، ان کے تو حواس ہی نہیں ہے نا، یہ فیل بھی نہیں کر سکتے ہماری پرابلم کو، اور یہ تو ہماری مدد کر ہی نہیں سکتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو فرشتوں سے، جنوں سے، پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ان کے پاس ان کے حواس ہمسا تو ہیں، ان کے پاس جو ہے بات کرنے کی، سمجھنے کی طاقت تو ہے، لیکن ان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتا سکے۔ تو سمجھ میں کیا بات آئی کہ چاہے قدرت ہو تو چاہے اختیار نہ ہو، یا پھر وہ انسان جاندار ہو یا بے جان ہو، کسی بھی چیز سے اللہ والی صفات کو منسلک کرنا شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے جھکا جائے اور اپنی حاجتیں بیان کی جائے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو دعائیں کرتے ہیں نا کافر، یہ سراسر بے سود ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف محض خیال ہے، صرف خیال، کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، ناکام ہو جائیں گے۔ پھر وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ کرتا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، طوعاً خوشی سے، وَكَرْہا اور ناخوشی سے۔ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے، چاہے وہ طوعاً کرے چاہے وہ کرہن۔ اس طوعاً اور کرہن کو ہائی لائٹ کرے، یہ جو دو ورڈ ہے نا، اگر ان کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا تو ہمارے بڑے ہی سوال اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، ما فی السماوات والارض، امیجن کریں کیا کیا ہے زمین آسمان کے اندر، آسمانوں کے اندر کتنا کچھ ہے، اور زمین کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں جا کے دیکھیں۔ کبھی آپ کو ویڈیو دیکھنے کا موقع، میرے بھی کچھ دن پہلے میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری، اور سمندری کچھ جانور تھے، ایسی ایسی مخلوقات کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی مخلوق ہو بھی سکتی ہے۔ ان کے نام یاد کرنا تو دور کی بات، ان کی رنگت اور ان کی شکل و صورت یاد نہیں ہوتی۔ اتنی قسم کے جانور جو ہم نے کبھی دیکھے، سوچے ہی نہیں ہے۔ تو جو کچھ بھی، یہ تو صرف جانور ہیں اور سمندر میں رہنے والے، اور باقی کتنے ہیں یہ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ زمین کے اندر کتنا کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اب ہر چیز آ جاتی ہے، اس میں درخت بھی آئیں گے، اس میں پانی بھی آئے گا، اس میں چیونٹیاں بھی آئیں گی، اس میں بچھو بھی آئیں گے، سمندر میں رہنے والے، پتھروں میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، آبشاروں کے اندر رہنے والے، یعنی ہر چیز جو کچھ بھی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، انسان بھی اسی میں شامل ہے، جو کچھ بھی ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور سجدے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم کے سب سے اونچے اور باعزت حصے کو کسی کے سامنے نیچے سے نیچا کر لینا، اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے اسی طرح اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے تھوڑا سا کہ وہ جنت اور جہنم میں سے کوئی راستہ چوز کر لے،
تو اس کے علاوہ اللہ کے سامنے نہ چاہتے ہوئے ہر بندہ سجدہ ریزی اختیار کیے ہوئے، اللہ کے اختیار کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ اپنی سانس روک لے تو زندہ نہیں رہ سکتا، بھوکا پیاسا رہے تو زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اپنے واش روم کو روک لے تو زندہ نہیں رہ سکتا، بیماری آ جائے تو ڈٹ کر یہ نہیں کہہ سکتا میں بیمار نہیں ہوں، بڑھاپے کو آئے تو بال کی سفیدی کو نہیں روک سکتا، حرکتیں قلب کو بند کر لے تو زندہ نہیں رہ سکتا، گردے فیل ہو جائیں تو چالو کر کے نہیں دکھا سکتا، ایک ٹانگ اٹھائے تو ساتھ دوسری ٹانگ اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکتا، موت کے فرشتے کے سامنے اکڑ نہیں سکتا، یعنی ہر عاقل اور غیر عاقل اس کے سامنے خوشی نہ خوشی عاجز ہے، عاجز اس کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، سجدے ایک تو سجدہ یہ ہے کہ فزیکلی طور پر سجدہ کرنا، اور وہ تو کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے نا، ایک یہ ہے کہ انسان بائی نیچر یا پھر قدرتی طور پر اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، جو چیزیں ہم بار بار کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتی۔ تو طوعا و کرہا، آنا تو ہے اس کی طرف، چاہے طوعا نہ ہو چاہے کرہا نہ ہو، تو کیوں نہ ہم طوعا والا رستہ چوز کر لیں۔ سجدہ ریزی تو ہم نے اختیار کرنی ہی کرنی ہے۔ انسان اللہ کے ساتھ دو طرح کے رشتے اپنائے ہوتا ہے، طوعاً کرہن، کبھی کبھی اللہ کے سامنے ہم خوشی خوشی جاتے ہیں اور کبھی کبھی ناخوشی جاتے ہیں، لیکن جانا ہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ تعلق خوشی والا بنائے، اگر نہیں بنائیں گے نا تو خوشی والا، پھر ایسی آزمائشیں مصیبتیں تکلیفیں آتی کہ کرہن اس کی طرف جانا ہوتا ہے، تو کیوں ہم اپنے لیے یہ رستہ چوز کریں؟ جب ہم خوشی خوشی اس کے پاس جاتے ہوں گے تو پھر آزمائشیں کیوں آئیں گی؟ ہمیں اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے کیوں آزمائش میں مبتلا کریں گے؟ طوعاً وظلالهم بالغدو والآصال، اور سائے ان کے صبح، والآصال اور شام، جو سائے ہیں نا چیزوں کے، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، وہ بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے سایوں کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اسی کے ارادے اور مشیت سے ہے۔ پچھلے پہر اور پہلے پہر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ان وقتوں میں زمین ہر چیز کا سایہ نمایاں کرتی ہے، زمین میں ہر چیز کا سایہ نمایاں ہوتا ہے، اور عبادت کے لحاظ سے بھی یہ دونوں وقت بڑے عمدہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان اوقات کا ذکر کیا گیا اور ان سایوں کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ قل، کہہ دیجئے، مر رب، کون ہے رب، السماواتی، آسمان کا، والارض اور زمین کا، قل اللہ، اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہہ دو اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد اب تو کہو اللہ ہے ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا رب، وہ سایہ ہے، وہ سوچ ہے، وہ کوئی خیال ہے، وہ کوئی انسان ہے، سب کچھ کس کے؟ اللہ کا۔ قل، کہہ دیجئے، افتخذتم، کیا پھر بھی بنا لیے تم نے، من دونہ، اللہ کے سوا، اولیاء، حمایتی، لا یملکون لانفسہم، نہیں وہ مالک، حل تستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات، اندھیرے، والنور، اور روشنی۔ اب یہاں پہ توحید اور شرک کے آپس میں کمپیئر کیا گیا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالی کو مانتا ہے اور ایک دنیاوی خداؤں پہ یقین رکھتا ہے، تو اللہ کو ماننے والا بصیر ہے، بصارت ہے اس کے پاس، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اندھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بصارت، اللہ اپنی بصارت سے اللہ کو پہچان ہی نہیں پا رہا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، جو کچھ بھی پیدا کیا اس نے کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اندھیری اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء، اور انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے شرکاء، کچھ شریک، خلقو، انہوں نے پیدا کیا،
انہوں نے پیدا کیا خال کی ہی مانند اس کی تخلیق کی، فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر، قل کہہ دیجئے اللہ اللہ خالق ہے کل شیء ہر چیز کا، وہو الواحد القہار اور وہی ہے اکیلا بہت زبردست۔ اب کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے سب چیزیں پیدا کی، پرورش بھی کی، روزی کا سامان بھی دیا، اور بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہمارا رب ہے اور دوسرے بھی ساتھ اس کے شریک ہے۔ تو ان مشرکوں کے شرک کی کوئی بھی بنیاد ہو سکتی ہے کہ وہ ایک تو کبھی کبھار کہتے کہ اللہ ہے ہی نہیں، تو کچھ لوگ کہتے اللہ بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا مشرکین مکہ خاص طور پہ اللہ کو رب مانتے تھے، تو ان کو کہو کہ زمین آسمان کی ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ ہے، صرف اللہ، تو کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراؤ۔ کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کو بھی ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ کوئی ریزن ہی نہیں ہے، جب پیدا ہی سب کچھ اللہ نے کیا، جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید والی نگاہ، سوچنے والا دل، یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ مشرک کی پاس بصارت نہیں ہوتی، وہ بصارت اور بصیرت دونوں سے خالی ہوتا ہے، سراسر اندھا ہوتا ہے، اس کے پاس نگاہ ہی نہیں ہوتی، سوچنے والا دل بھی نہیں ہوتا۔ تو جو توحید پرست ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ہزاروں اندھیروں میں۔ اب تھوڑا سا لفظوں پہ غور کریں، ظلمات والنور، ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے، یعنی جو توحید پرست ہے نا، توحید ایک روشنی ہے، اور کیونکہ ہدایت اور سیدھا رستہ ایک ہے اور گمراہی کے تو کئی رستے ہیں، اسی لیے ظلمات اندھیرے تاریکیاں، نور کو واحد، ظلمات کو جمع، ہدایت کا رستہ ایک ہے، گمراہی کے بے شمار رستے ہیں جن کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی شریکوں کو اپنا رب مان لیا، حالانکہ ہر چیز کو پیدا کون کرتے؟ اللہ، ہر چیز کا حاکم اللہ ہے، وہو الواحد القہار، وہی ہے اکیلا اور بہت زبردست، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ہمارا کام کیا بنتا ہے کہ ہم اس کی وحدانیت کو اچھے طریقے کے ساتھ فیل بھی کریں، توکل بھی رکھیں، اس پر بھروسہ بھی رکھیں، اور جب وہ بھی ہم گھبرا جاتے ہیں نا مشکل حالات میں، فوراً اس کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کا ساتھ ضرور دے گا۔ اللہ سے جیسا گمان رکھیں گے نا، اللہ اس گمان کے مطابق آپ کو نوازتے رہیں گے۔ بس مایوس ہو کر شرک کی جانب قدم نہ بڑھائیں۔ جنت کے اندر ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، اگر شرک نہیں ہوگا، اگر شرک نہیں ہوگا۔ تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، جن سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں ان سب کو شرک کی غلاظت سے پاک کروائے، ان کے اندر سے ناپاکی کو ختم کریں، خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو، آہستہ آہستہ جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، جنت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔